मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ और मैं तो चाहता था कि प्रेस क्लब आऊँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आइंदा दौरे में प्रेस क्लब आऊँगा और हाज़िरी दूँगा। एबटाबाद प्रेस क्लब से तो मेरा पुराना बहुत लगाव है और मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा और उधर हाज़िरी दूँगा। आज एक मुख्तसर दौरे पे यहाँ पर मुझे आना पड़ा। हमारे कोस्तान के तंजीमें यहाँ पर आई हुई थी, उनसे क्योंकि उनके लिए भी इस्लामाबाद आना या पेशावर आना ज़रा मुश्किल होता, तो हमने कहा कि यहाँ पर उनसे तंजीमी बातचीत करें और ये भी मकसद था कि यहाँ के प्रेस के भाइयों से भी बातचीत हो जाए। तो सबसे पहले तो जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो मौजूदा मईशत की जो सूरत हाल है, ये मौजूए गुफ्तगू है। मईशत, इसमें कोई शक नहीं कि अभी उसमें ठहराव नहीं आया, और जब तक मईशत ठीक नहीं होगी तो पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। और मईशत के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो तब भी मईशत को ठहराव नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो तो तब भी मईशत पे उसके असरात होते हैं। अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, तो बाज़ सियासी पार्टियाँ, बल्कि एक ख़ास पार्टी तहरीक इंसाफ, ऐसे अफवाहें फैला रही हैं मईशत के बारे में कि डिफ़ॉल्ट होने वाला है जो, और ये रोज़ाना नई नई बातें निकालते हैं, और मकसद ये है कि मुल्क में ठहराव ना आए और जो मईशत है वो आगे की तरफ ना बढ़े। अगर आप देखें तो हमने जब इमरान की हुकूमत आई तो उस वक़्त तो इन्होंने पहले कहा कि हम IMF से मुआहदा नहीं करते, और 3-4 महीने ऐसे लगा दिए। फिर मजबूरन इनको जाना पड़ा IMF, और IMF के साथ मुआहदा किया। ये कोरोना का वो एक लहर आ गई, उसकी वजह से थोड़ा सा तातुल का शिकार रहा, दोबारा उसको बहाल किया, और जो उनके साथ मुआहदा किया था आखिरी दिनों में उसी मुआहदे को उसने तोड़ा। जब आप किसी से एक मुआहदा करते हैं, उसमें उसको तोड़ देते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो लाजमी बात है कि दोबारा IMF को के साथ अपने आप को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने, जब इनको पता चला कि अदम एतमाद आ रही है, तो जानबूझ के कुछ कीमतें कम की हैं ताकि आवाम में आवाम के साथ हमदर्दी जताने के लिए। हालांकि ये वही इमरान खान है जिसने कहा कि मैं तो यहाँ पर टमाटर और आलू की कीमतें के लिए नहीं आया हूँ। कल खुद ही वो उसकी कीमतें पढ़ रहा था कि ये देखें, ये इसकी कीमतें ये हो गई हैं, इसकी ये कीमतें हो गई हैं। तो उस मुआहदे को तोड़ने से नुकसान ये हुआ कि अब दोबारा जब उनके साथ अभी ये मुआहदा हुआ तो सख्त शराइत पे हुआ, जिसकी वजह से जो बोझ है वो आवाम की तरफ चला गया, और बहुत से मुश्किलात का सामना है आवाम में। मगर ये कहना कि ये सारा मलबा ये जो PDM की सब इनकी वजह से है, इब्तिदा इससे हुई थी, और जब एक चीज़ ख़राब हो जाए उसको वापस सही सिमत में लाना, उसमें वक्त लगता है। तो इस वजह से ये सूरत हाल बनी हुई है। अब उनके क्या वो है डिमांड है, वो कहते हैं कि इलेक्शन कराओ। हम
یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کیا الیکشن ہونے سے یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ کہتا ہے کہ مجھے واپس لے کے آؤ، میں حالات ٹھیک کر دوں گا. 4 سالوں میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اقتدار میں آنے سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایک پوری ٹیم ہے، میں ٹھیک کر دوں گا. اتنے پیسے باہر پڑے ہوئے وہ میں لے کے آؤں گا. بیرونی ملک میں جو ہمارے پاکستانی ہے وہ اتنے پیسے بھیجیں گے کہ کسی کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. جب آیا تو کچھ بھی نہیں، 3 تو وزیر خزانہ اس نے تبدیل کیے. اب دوبارہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے یہ واپس آنے سے یہ معیشت کو ٹھیک کر دے گا. یہ بالکل نہیں کر سکتا، نہ اس میں یہ اہلیت ہے. اب موجودہ حکومت اگر کہتی ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے تو کوئی یہ غیر آئینی بات تو نہیں ہے. آئین کے مطابق تو اگست تک موجودہ حکومت کے پاس ٹائم ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ معیشت کو صحیح سمت میں لے جائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کراؤ. اور اب یہ جو جلسے کیے، اتنے 50 60 70 جلسے کیے، اس میں ہر ایک جلسے میں ایک نیا بیانیہ. شروع میں تو امریکہ کے خلاف کاغذ اٹھایا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے. پھر یہ بدلتا رہا. اب اس شخص نے جو اس کو لے کے آئے تھے، جس ادارے نے اس کو اقتدار میں لے کے آئے، باجوہ اس کے ساتھ، جنرل باجوہ اس کے ساتھ 4 سال تک تو یہ اس کے قصیدے بولتا رہا، تعریفیں کرتا رہا. اب جب وہ چلا گیا تو کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ڈبل گیم کی ہے، وہ ملک دشمن ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص یہ تو جو آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ پہ وہ کرے، آپ کے ساتھ مدد کرے، اس کو خلاف پھر اس طریقے سے وہ بولنا، تو یہ ایک نیا اس نے ایک سلسلہ شروع کیا. کل انہوں نے تقریر کی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے. پہلے تو نیوٹرل کہ وہ کچھ اور معنی لیتا تھا. نیوٹرل جب کوئی کہتا تھا کہ نیوٹرل ہے تو وہ کہتا ہے نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. کل کہتا ہے کہ ہاں رہو نیوٹرل. لیکن ایک ہی سانس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں، دیکھو یہ کیا صورتحال ہے، خدا کا واسطے ملک میں الیکشن کراؤ. تو ایک طرف تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو، دوسری طرف کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ کراؤ اور ان سے جان چھوڑاؤ. بنیادی طور پر وہ چاہتا ہے کہ ملک میں اور مزید افراتفری ہو اور ملک ڈیفالٹ کرے خدا نخواستہ، تاکہ لوگ نکلے اور میں اس کی سربراہی سے نہیں ہو سکتا. یہ اب جو 2 صوبوں کی کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ڈیزالو کر دوں گا. ڈیزالو عمران خان نہیں کر سکتا. ڈیزالو تو چیف منسٹر کرتے ہیں. چیف منسٹر کو یہ اختیار ہے، اس کو تو کوئی اختیار نہیں ہے. اور کس بنیاد پہ؟ صرف اس لیے کہ آپ نے اپنا کسی سے بدلہ لینا ہے. ان لوگوں نے ان 2 صوبوں کے لوگوں نے اگر ان کو ووٹ لیے، ہم تو اس میں بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں لیکن چلے ووٹ دیے ہیں، تو یہ تو ان ریپرزینٹیٹیوز کا حق ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جتنے بھی ووٹرز ہیں ان کی خدمت کریں، اور اس میں ٹائم ہے. دوسری بات یہ کہ الیکشن جب ان کے وقت میں انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ مردم شماری دوبارہ ہوگی، ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے. ڈیجیٹل مردم شماری پہ ابھی کام شروع ہوا ہے، شاید مارچ اپریل تک وہ اپنا کام کریں، اس کے بعد حلقہ بندی ہوگی، پھر الیکشن ہو سکتے ہیں.
الیکشن سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، لیکن اس طریقے سے دباؤ نیشنل اسمبلی سے ان کے ممبران نے ایک لسٹ دی اسپیکر کو کہ جی یہ ہم نے استعفے دے دیے، مرات اب تک لے رہے ہیں، اس میں پارلیمنٹری لاجز میں اب تک رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دیا۔ ایسے تو استعفے نہیں ہوتے ہیں۔ اسپیکر نے ان سب کو بلایا کہ آپ آئیں اور فرداً یہ قانونی تقاضا ہے کہ فرداً ہر ایک آئے گا اپنے دستخط کے ساتھ کہ یہ میرا استعفیٰ ہے، ہاں میں نے استعفیٰ دیا ہے، اسپیکر کو کہے گا۔ جب وہ بلاتے ہیں تو کوئی نہیں جاتا۔ یہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایسے کیا تھا، اس وقت بھی اس نے استعفے دیے، جب اسپیکر نے بلایا کوئی نہیں گیا، اب بھی اسپیکر نے بلایا کوئی نہیں گیا، مرات لے رہے۔ تو یہ تو عجیب سیاست ہے، میں نے تو ایسی سیاست پہلے نہیں دیکھی جس طریقے سے یہ اب اس نے شروع کی ہے۔ لہٰذا الیکشن ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے وقت پہ ہونے چاہیے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ دوسری صوبوں میں وہ تو یہ اس کی چیف منسٹرز کی مرضی ہے، ان سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیلیفون بند کر میرا وہ ٹیلیفون بند کر۔ تو یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں افراتفری ہو، ہم نہیں چاہتے کہ روزانہ اس کے بیانیہ تبدیل ہو اور لوگوں کو یہ اس پہ وہ کریں کہ جی بس جو یہ کہے یہ سمجھتا ہے کہ بس لوگ اس طریقے سے مانیں گے۔ اس نے فوج کے کردار کو، فوج کا جو وہ ہے اس پہ اس کے خلاف بیانات دیے برا بلا کا۔ جوڈیشری اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے دے تو جوڈیشری خراب ہے، اس کے حق میں دے تو جوڈیشری ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن کے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو تو اس نے خود، یہ پرائم منسٹر تھا اس کے اس پہ لگا، ابھی کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے یہ لگوایا گیا۔ جب حکومت میں تھے تو یہ تو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس سب اختیار میرے پاس ہیں، میں با اختیار ہوں، ابھی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو یہ طریقہ جو اس نے اپنایا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابھی معیشت ملک کی سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، اس کے لیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا ہو کے اس پہ توجہ دینے کی بہتر ہو سکے تاکہ عوام کی حالت بہتر ہو سکے۔ معیشت بہتر ہوگی تو عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب پولیٹیکل پارٹی واپس اگر اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں، اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں مراد تو لے رہے ہیں تو واپس جائے، بڑی خوشی ہوگی، اپنا کردار ادا کرے۔ اسمبلی کے ممبر کا کردار اسمبلی کے اندر ہے تاکہ اپنے علاقے کے لیے، ملک کے لیے، قانون سازی کے لیے اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھائے۔ وہ تو اس نے اپنے لوگوں کو محروم رکھا ہے اور کہتا ہے کہ ملک میں الیکشن کرا، پھر الیکشن کیا۔ جب پچھلی دفعہ بھی یہ باہر تھے، اس سے جلسوں میں کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اسمبلیز پہ۔ اب بھی یہ جو 4 سال اس کے ہیں، مجھے بتائیں یہ میرا خیال ہے 8 یا 10 دفعہ اسمبلی میں گیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں گیا، کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ اسمبلی کے اندر تو یہ حزب اقتدار میں جو ہوتا ہے، جو پارٹی ہوتی ہے، اس کا کام ہے کہ حزب اختلاف کو بھی ساتھ لے کے چلنا تاکہ قانون سازی ہو سکے، تاکہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کام ہو سکے۔ وہ اس نے نہیں کیا، بلکہ یہ الزام لگایا کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ چلیں ان کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، لیکن عوام نے تو ان کو بھی ووٹ دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ملک جس بحران سے گزر رہا ہے، اس بحران سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم
جو اصل مسئلہ ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے، اور جو یہ جس طریقے سے ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، افراتفری کی کوشش کر رہا ہے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے، تاکہ معیشت پہ کچھ نہ ہو. اور معیشت لازمی بات ہے کہ اسٹاک ایکسچینج ہے، دوسری وہ چیزیں ہیں، وہ جب ایسے بیانات آتے ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے اور معیشت پہ اثر پڑتا ہے. بیرون ملک بھی انہوں نے اس نے اعلان کہا کہ اس حکومت کو آپ کو اس حکومت کی امداد نہ کریں. تو اگر آپ خود ایک پارٹی کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑے پارٹی کا لیڈر ہوں، آپ ایسے بیانات دیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو وہ اہمیت اس نے جو اس کا کردار ہے وہ اس سے آیا ہوتا ہے کہ ایک بڑے پارٹی کا اگر لیڈر اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو پھر ذمہ داری سے بیان دو. جب IMF کے ساتھ دوبارہ معاہدہ ہو رہا تھا تو ان کے دو وزیر خزانہ، دو صوبوں کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مرکز کے ساتھ اس پہ جانے کے لیے تیار، ان کو کوئی دستخط کرنے تھے نہیں کرتے، تاکہ یہ معیشت کا وہ ڈوبے. تو یہ آیا، یہ پہلے لوگوں کو بتائے کہ آیا یہ عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے. اس کی وجہ سے تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلق خراب ہوئے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلق خراب ہوئے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلق خراب ہوا، اور یہ اس کو کوئی پرواہ نہیں. ابھی مشکل سے وہ اس سلسلے کو واپس صحیح سمت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہی میں کہنا چاہتا تھا. میں آپ سے کے سوالات ہیں ان کے ضرور جواب دوں گا. لیکن زیادہ سٹیکس جو ہے ان تین پارٹنروں کا ہے جو حکومت میں ہے. تو ہم نے تو ان کو کہا کہ جو اس کی بہتری کے لیے ہو تو زیادہ سٹیک ان کے ہیں. ان سے ہم سے اس پہ یہ جو ابھی وہ ہوئے اس سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. پہلے آرمی چیف کے اس پہ ہمیں بلایا گیا تھا، اس پہ ہم نے اپنی وہ بات اپنا جو ہے رائے دی ہے. تو لیکن چونکہ سٹیکس ان کے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ بات چیت کرے. لیکن جو بھی بات ہوگی وہ ہم سے اس پہ عمل کرنے سے پہلے ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہم سے اس پہ مشورہ ہو. پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو نیب نے پڑھا، کس کے اشارے پہ پکڑا تھا؟ اس وقت تو پورا اختیار تھا اس کو. یہ تو امریکہ میں جا کے کہہ رہا، اس نے بیان دیا کہ دیکھیں کل شاید خاقان عباسی گرفتار ہو جائیں گے. اس کو کیسے پتہ تھا؟ تو یہ سارا یہ اب کیسے نکل رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا جو ڈرگس کا کیس ہے اس میں تو ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی شبہات نہیں ہے. کس نے بنایا؟ پچھلے جو DGFI تھے اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ کرو، اس نے انکار کیا. تو اختیارات تو اس وقت اس کے پاس تھے. تو کہتا تھا کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ ہیں. اس نیب کے چیئرمین کی ایک تعریفیں کرتا تھا. اب کہتا ہے کہ نہیں، میرے اختیار میں نہیں تھا. تو ان کے جو مالی صورتحال ہے صوبے کی، وہ انہوں نے خود خراب کی ہے. خود مانتا ہے کہ کسی کے اس پہ وہ تو اس میں انکار تو نہیں کرتا کہ کون ان کو لے کے آیا ہے اور کس نے اس کو وہ تقویت دی. لاہور کا جلسہ جو ہوا ہے اس میں کس نے ایک تقویت دی؟ یہ تو پروجیکٹ جو ہے عمران، یہ تو 8-10 سال سے شروع ہوا تھا کہ اس کو لے کے آنا ہے، اس کو بلڈ کرنا ہے. اب تو جنرل باجوہ خود مانتا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی. وہ تو کہتا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں سیاسی، اس میں ہم نے مداخلت کی اور یہ آئین کی خلاف ورزی تھی. لیکن ہم نے ابھی فروری 2021 کے بعد ہم نیوٹرل ہوئے. تو وہی لے کے آئے ہیں. کیا اس کے اپنے وہ حیثیت تھی؟ تو یہ صورتحال اس کو بند کر یا ٹیلیفون میرا کم اور یہ مجھے آواز ہے.
خطاب صاحب، جس طرح سرفراز سے دوبارہ دہشت گردی کے حملے پاکستان پہ سٹارٹ ہو گئے، چمن سے دوبارہ اٹیک ہوا پاکستان پہ، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پی ڈی ایم کیسا بھی ہے، حکومت کی آپ کے پاس ہے، اس ٹائم پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اے پی سی بلائے تاکہ جو آپ کی دہشت گردی دوبارہ سٹارٹ ہوگی پاکستان میں، یہ خطرناک نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے دوبارہ؟ بالکل ہونا چاہیے. پہلے بھی جو بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی تھی اس وقت بھی پارلیمان سے اجازت نہیں لی گئی تھی. جو جنرل فیض نے بات چیت وہاں شروع کی، پہلے ان کو چاہیے تھا کہ حکومت کو اطلاع دیتے، پارلیمان سے اجازت لیتے کہ اگر مذاکرات بھی کرنے ہیں تو کس قسم کے کس سے کرنے ہیں، افغان حکومت سے کرنے ہیں یا ان جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کرنے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب تو وہ سلسلہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ ہم نے معاہدہ ختم کر دی ہے جو جنگ بندی تھی، تو کس بنیاد پہ ختم کیا اور یہ کیا معاہدہ کیا گیا تھا، وہ بھی سب منظر عام پہ آنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور جو اس دن چمن میں ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ابھی دوبارہ وہ ہوا ہے، یہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے حالات اور مزید بگڑیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں اب بھی صورتحال صحیح نہیں ہے، کوئی اسٹیبل نہیں ہے، اور ان کے کسی نے ابھی تک اس کو ریکگنائز بھی نہیں کیا. لیکن اس کے جو مشکلات ہیں، عوام کے جو مشکلات ہیں، جو افغان عوام کے جو مشکلات ہیں، اور جو وہاں پر قحط کا جو ایک صورتحال ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ ان کی مالی امداد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے، اس میں دو ٹوک الفاظ میں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے یہ کراس بارڈر جو فائرنگ ہے یہ بند ہونے چاہیے، اور اس سے دونوں ملک کے یا اس خطے میں دونوں ملک کے تعلق بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور خطے میں دوبارہ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے.